अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारे नॉवल पसंद आ रहे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। आज का नॉवल शुरू करते हैं। अच्छा नहीं होता इतना हंसना, निगत अब्दुल्ला। अचानक सामने आग को देखकर मेरी बेसाख्ता और बेतहाशा हंसी को एकदम ब्रेक लग गए। हालांकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, बल्कि इसे देखकर तो मैं ना भी हंस रही होती तो हंसने लगती थी। इसलिए नहीं कि इसकी शक्ल कोई मुज़ाहिका खेज थी, नहीं, वो तो अच्छा खासा हैंडसम और स्मार्ट बंदा था। अलबत्ता इसका एंग्री मैन वाला हुलिया और रवैया मुझे हंसाता था। हर वक्त माथे पर बल और आंखों में गुस्सा, जैसे इसका बस चले तो इस पूरी दुनिया को पल में तहस नहस कर दे। मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि वो महज दूसरों को मतवज्जा करने के लिए इस तरह के पोज करता है, वरना इसके साथ ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी। और अगर अनहोनी हुई भी थी तो इसमें हम सब का क्या कसूर था? वो हमसे खफा और उखड़ा उखड़ा क्यों रहता था? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी इसे हंसते मुस्कुराते या सबके साथ बैठकर खुशगपियाँ करते देखा हो। सबसे अलग थलग इसकी अपनी ही एक दुनिया थी, जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो कैसी है, और मैं तो आगा को शुरू से भी नहीं जानती थी। मेरा मतलब है, बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। बस जिस तरह और कज़न्स के नाम मालूम थे और ये कि वो कौन से चचा या ताया की औलाद हैं, इस तरह आगा के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि वो ताया जी का सबसे बड़ा बेटा है। क्योंकि मैं शुरू से अम्मी अब्बू के साथ लाहौर में रही, साल 2 साल बाद 15-20 दिन के लिए कराची आना होता भी तो 2 दिन घूमने फिरने और सबके साथ हुल्लड़बाजी करने में इतनी जल्दी गुजर जाते कि खास तौर से किसी को जाने का मौका ही नहीं मिलता था। अभी 2 साल पहले दादा अब्बू के बेहद इसरार पर अब्बू लाहौर छोड़कर कराची शिफ्ट हुए थे। जब सबके साथ रहने का मौका मिला तो आहिस्ता आहिस्ता सबके मिजाज से आशनाई भी होने लगी। मुझे याद है, कराची शिफ्ट होने के कोई तीसरे दिन मेरी आगा से मुलाकात हुई थी, बल्कि मैं खुद ही इसके सामने जा खड़ी हुई थी, क्योंकि पहले और दूसरे दिन मैंने इसे गैरों की तरह घर में आते जाते देखा था। और इस वक्त मैंने सोचा था, जिस तरह मैं और सब कज़न से मिली हूँ, मुझे आगा से भी वैसे ही मिलना चाहिए। हो सकता है वो इसी इंतज़ार में हो। और तीसरे दिन मैं इसके सामने जा खड़ी हुई। आगा, तुमने मुझे पहचाना? मेरे पूछने पर इसने बगौर मेरी तरफ देखा, फिर सर हिलाते हुए बोला था, हाँ, तुम गालिबन रिमशा हो, है ना? अरे, तुमने तो वाकई मुझे पहचान लिया। मैं तो समझी थी। तुम जो भी समझती थी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, वो खुदरे लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ गया था। और मैं पता नहीं क्यों कुछ मरऊब सी हो गई थी। एक तो इसकी पर्सनैलिटी, दूसरी रौनियत भरा अंदाज के मुझे अपना आप इसके सामने बहुत छोटा लगा। इसके बारे में मेरी पहली राय ये थी कि वो किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज, खासी मोतबर शख्सियत और अपने से कम दर्जे के लोगों से बात करना अपनी तौहीन समझता है। इसलिए अगले कई दिन तक मैं इसके सामने बड़ी मुहज़्ज़ब बनी रही, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसे लोग वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन के कितने पाबंद होते हैं। इसके सामने मैं अपनी आवाज़ धीमी कर लेती, चाल मुतवाज़न और बेसरो गुफ्तगू से परहेज करती। और जब मुझे इसकी हकीकत मालूम हुई तो मैं पहले तो कितनी देर तक हैरतों के समुंदर में गौते खाती रही। इसके बाद अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मुहज़्ज़ब पोज करने पर बेहद खजालत महसूस हुई, और आकर मैं ऐसी हंसी जो आगा को सामने मौजूद पाकर भी नहीं रुकी। नॉनसेंस! इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और मेरी पूरी बतीसी इस तरह बाहर थी। तब वो मेरी कलाई थामकर मुझे सबके दरमियान से घसीट कर बाहर ले आया। राहदारी में आते ही दांत पीसकर कहने लगा, क्यों हंस रही थी? इस घर में हंसने पर पाबंदी है क्या? मैं बमुश्किल हंसी रोककर इत्मीनान से पूछा। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में हंसने पर पाबंदी लगा दूं। अच्छा? मैं फिर हंसती तो वो एक झटके से मेरी कलाई छोड़कर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया था। और इस रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो इसके बारे में सोचते हुए एक बार फिर हैरान हो रही थी। वो बहुत छोटा सा था, गालिबन 2 या 3 साल का, जब ताई जी यानी इसकी अम्मी ताया जी से तलाक लेकर घर छोड़ गई थी। उन्हें दादा अबू के
گھر کا مخصوص یا روایتی ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ شروع میں ہی انہوں نے یقیناً تایا جی کو الگ گھر لینے پر مجبور کیا ہوگا، لیکن تایا جی پرانے خیالات کے آدمی اور وہ اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہوئی، اور ان کے قدرے آزاد خیال بیگم اس ماحول سے سمجھوتا نہ کر سکیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ایسے میں انہیں آغا کا خیال نہیں آیا کہ ان کے اس اقدام سے اس پر کیا اثر پڑے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹا کیسے۔ بہرحال بظاہر وہ بخوشی آغا سے دستبردار ہو گئی تھی اور کوئی 6 مہینے بعد نیا گھر بھی بسا لیا۔ البتہ تایا جی اگلے کئی برسوں تک سنبھل نہ پا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آغا کے لیے سرمایہ حیات تھے، کیونکہ وہ تایا جی کی محبتوں کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ پھر دادا ابو نے تایا جی کو احساس دلانا شروع کیا کہ وہ اتنی طویل زندگی تنہا بسر نہیں کر سکتے، کبھی نہ کبھی انہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ضرور محسوس ہوگی۔ شروع میں تایا جی ٹالتے رہے، لیکن پھر شاید خود کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کرنے لگے تھے، جوان کے دکھ جو ان کے دکھ سکھ شیئر کر سکے۔ جس وقت انہوں نے دادا ابو کے سامنے ہتھیار ڈالے، اس وقت آغا 10 سال کا تھا۔ یہ عمر ہوتی ہے جب بچہ چیخ چیخ کر رونا اور ایڑیاں رگڑ کر ضد کرنا تقریباً چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اس عمر میں انا اور خودداری کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرے کی نظروں میں گر کر ذلیل نہ ہو پڑے۔ ایک طرح سے انا اور خودداری کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ پہلا سٹیج جہاں دل پر لگی شدید چوٹ کو دوسروں سے چھپایا جائے تو پھر باقی تمام حیات بھرم رکھنا پڑتا ہے، اور اسی پہلی اسٹیج پر آغا کے معصوم دل کو شدید چوٹ اس وقت لگی جب ایک دوسری عورت اس کے اور تایا جی کے درمیان آ گئی۔ محبت کے بٹوارے پر اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ضد کرے کہ اس تیسرے وجود کو اس کے اور تایا جی کے درمیان سے نکال کر کہیں دور پھینک دیا جائے، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گیا۔ اپنے دل پر لگی شدید چوٹ دوسروں سے محض اس لیے چھپا گیا کہ کہیں تماشا نہ بن جائے، لیکن پھر بھی وہ تماشا بن گیا، شاید اس لیے کہ وہ چیخ چیخ کر رویا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی آواز سخت اور لہجہ کھردرا ہو گیا، اور اگر اس وقت وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ضد کر لیتا تو آج چلتے ہوئے اس کے قدم اتنی زور سے زمین پر نہ پڑتے۔ پھر تایا جی اس سے غافل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اتنا منفرد ہو چکا تھا کہ پھر کبھی ان کے قریب نہیں گیا، اور ان کی ہر بات کو الٹ کرنا جیسے اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اس سے کسی اور کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا خود اس کی تعلیمی میدان میں۔ وہ گھر کا سب سے بڑا ہونے کے باوجود سب سے پیچھے رہ گیا۔ انٹر تک بمشکل پہنچا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ دادا ابو، تایا جی اور گھر کے ہر فرد نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کم از کم اپنی زندگی تو برباد نہ کرو، لیکن اس پر کسی کے بات کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ گھر سے ہی دور رہنے لگا۔ سارا دن پتہ نہیں کہاں کی خاک چھانتا، شام ڈھلے لوٹتا تو کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا، اور کبھی تو دن بھر اپنے کمرے سے ہی نہ نکلتا۔ میں یہ سارے حالات میں نہیں جانتی تھی، کبھی امی ابو نے بتائے ہی نہیں تھے۔ جب ہی میں اس کے اکھڑے اور الفت نہ کرنے والے رویے سے مرعوب ہو گئی تھی اور یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ کوئی بہت اونچی شے ہے۔ پھر جب عالیہ اور سدرا کی زبانی مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں بہت ہنسی، حالانکہ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں تھیں، اور اس وقت مجھے تو ہنسی اپنے آپ پر آ رہی تھی جب میں اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا۔ بہرحال جب میں نے سنجیدگی سے اس کے حالات کو سوچا تو فطری طور پر مجھے دکھ ہوا تھا، اور دل ہی دل میں اس کے لیے کڑی بھی تھی، لیکن پھر مجھے اس پر غصہ آنے لگا کہ اس پوری دنیا میں ایک وہی تو نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، جبکہ آغا کی تو صرف امی اس سے دور ہوئی تھی، باقی سب لوگ تو موجود تھے اور اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ خفا تھا۔ میرے نزدیک اس کی یہ خفگی بے معنی تھی،
شروع میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ مرد ہے اور ایسے حالات کو مردوں کی طرح فیس کرنا چاہیے، لیکن اس نے مجھے اسی بری طرح ڈانٹا کہ اس وقت میرا دل چاہا میں اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ کر لہو لہان کر دوں، جس پر جمی بڑی بڑی آنکھیں میری طرف نفرت کے شعلے پھینک رہی تھیں، اور اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ مجھ پر واضح کر رہا تھا کہ وہ دنیا کی ساری عورتوں کو اپنی ماں جیسا سمجھتا ہے، جو اپنی آزادی کی راہ میں اولاد کو بھی پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتی۔ میں اس کا منہ نہیں دبوچ سکی تھی، اسی لیے اس پر ہنسنے لگی۔ اس کے بعد میری یہ عادت بن گئی کہ جب اس پر نظر پڑتی میں ہنسنے لگتی۔ پتہ نہیں اس سے میرے اندر کے کس جذبے کو تسکین ملتی کہ میں اپنی ہنسی اس کی اندر آگ لگا کر خوش ہوتی۔ میں اپنی ہنسی سے اس کے اندر آگ لگا کر خوش ہوتی۔ کئی بار عالیہ اور سدرا نے مجھے ٹوکا، مجھے احساس دلانے کی کوشش کی کہ میں اس شخص کے ساتھ جو پہلے ہی ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہے اس کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہوں، لیکن میں ان کی باتوں پہ بھی ہنس پڑتی۔ اور ابھی میں عالیہ کی کسی بات پہ بے تحاشا ہنس رہی تھی کہ اچانک آغا کو سامنے دیکھ کر میری ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئے۔ پہلے میں حیران ہوئی، بہت زیادہ حیران کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر بغور اسے دیکھا، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ میں نظریں چرا گئی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں فرش پر زور سے پاؤں مارتا ہوا میری طرف آیا، پھر بس ایک پل کو وہ میرے قریب رکا اور فوراً آگے بڑھ گیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میری پوری ہستی اس کے پیروں کی زوردار ٹھوکروں میں آ گئی ہو۔ آج تم بچ گئے آغا کے ہاتھ سے، عالیہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، ورنہ اس کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ کیا کر لیتا وہ؟ میں ایک دم ہوش میں آ گئی۔ بہت جنونی لگ رہا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، میرا مطلب ہے تمہیں قتل۔ سدرا خود سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مجھے ڈراتے ہوئے میری مری آواز میں بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے ہاتھ میری گردن تک پہنچ سکے۔ سمجھی تم؟ میں نے بظاہر اپنے آپ کو مضبوط پوز کیا، لیکن سینے کے اندر میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ دھڑکنوں کا شور ان دونوں کی سنائی دینے لگتا میں ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ پھر اگلا پورا ہفتہ آغا اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ اس دوران مجھ پر عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار ہوئی، یوں لگا جیسے میں اس کے سامنے ہار گئی ہوں، اور مجھے کیوں اپنی ہار منظور نہیں تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ سامنے آئے اور میں اپنی ہنسی کو تمسخرانہ رنگ دے کر وہیں سے شروع کروں جہاں سے ہفتہ بھر پہلے اس کے سامنے رکی تھی، بلکہ خود بخود رک گئی تھی۔ لیکن وہ تھا کہ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوئی ہفتے بھر کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تایا جی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آج صبح وہ کہیں نکل گیا تھا۔ تایا جی اس کے لیے خاصے فکر مند اور کہہ رہے تھے، جس طرح وہ ہفتے بھر کمرے میں بند رہا ہے، اسی طرح اب پورا ہفتہ گھر سے غائب رہے گا۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی کہ مزید ایک ہفتہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناشتے کے بعد میں اخبار لے کر برآمدے میں آ بیٹھی اور ابھی سرخیوں پر نظر ہی دوڑا رہی تھی کہ عالیہ اور سدرا باتیں کرتی ہوئی میرے پاس آ کے بیٹھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی، تایا جی کو معلوم کرنا چاہیے کہ آخر آغا اتنے دن کہاں رہتا ہے۔ پہلے تو یہ معلوم کرو کہ اتنے دن وہ کمرے میں بند کیا کرتا ہے۔ میں نے یوں ہی ایک بات کہی، لیکن اچانک میرے اندر تجسس نے سرا ابھارا اور میں ان دونوں کی طرف جھک کر اشتیاق سے بولی، کیوں نہ ہم معلوم کریں؟ کیسے؟ اس کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں، وہ کمرہ لاک کر کے جاتا ہے۔ سدرا نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے اطلاع دی۔ لاک توڑا بھی تو جا سکتا ہے، یا پھر دوسری چابیوں کو آزما لیتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی، لیکن وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھائی، اسے پتہ چل گیا تو جان سے مار ڈالے گا۔ کوئی نہیں، تم لوگوں نے تو خام خواہ اسے ہوا بنا لیا ہے۔ ٹھہرو، میں چابیاں لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔
پھر جب گھر بھر سے چابیاں جمع کر کے میں واپس آئی تو ان دونوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ آغا سے خوف زدہ تھیں اور انہوں نے مجھے بھی ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس وقت اتنی متجسس تھی کہ ان کے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اکیلی ہی اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ راہداری کے آخری سرے پر اس کا کمرہ تھا۔ میں نے ایک کے بعد ایک چابی کے لاک پر آزمانے شروع کی، اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب چوتھی چابی اس کے لاک میں فٹ ہو گئی اور ذرا سی کوشش سے لاک کھل گیا۔ پہلے میں نے سوچا عالیہ اور سدرا کو بھی بلا لاؤں، لیکن پھر ان کی سہمی ہوئی شکلیں یاد کر کے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ اسی طرح بند کر دیا۔ پہلی نظر میں مجھے کمرے پر اسٹور کا گمان ہوا، جو گھر بھر کا فالتو سامان اپنے اندر چھپائے مدتوں سے بند پڑا ہو۔ عجیب نامانوس اور ناگوار سی مہک تھی جس نے میرے قدم دروازے کے پاس ہی روک لیے تھے۔ میں نے شاید ایک نظر میں سب کچھ دیکھ اور جان لینا چاہا تھا، اس لیے نہ کچھ دیکھ سکی اور نہ جان سکی۔ مایوس ہو کر پلٹنے لگی کہ نظریں دیوار سے ٹکرائیں اور وہیں جمی رہ گئیں۔ بے حد خوبصورت پینٹنگ تھی۔ رنگوں کے حسین امتزاج نے میری ساری توجہ یوں اپنی جذب کھینچ کر میرے قدم آپ ہی آپ اس کی طرف اٹھنے لگے۔ دیوار کے پاس آئی تو نیچے فرش پر اور بہت سے فن پارے رکھے نظر آئے۔ میں بے اختیار وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور ایک ایک تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ان ساری تصویروں میں جو قدریں مشترک تھی وہ چہروں پر اداسی اور پس منظر میں صحرا۔ مجھے یاد آیا اس نے کہا تھا میرا بس چلے تو ساری دنیا میں ہنسنے پر پابندی لگا دوں۔ گویا اسے صرف میری نہیں کسی کی بھی ہنسی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا اور قدرے فاصلے پر رکھی پینٹنگ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آگے جھک کر اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرے ہاتھ پر بھاری جوتے والا پیر آ ٹھہرا۔ آغا! میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ انتہائی غصیلی نظریں مجھ پر جمائے انداز سے یوں لگ رہا تھا جسے سچ مچ مجھے قتل کر دے گا۔ تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ لہجہ تو اس کا شروع ہی سے کھردرا تھا اور اب تو اور بھی کرخت ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی بات نظر انداز کر کے میں نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بھاری جوتوں تلے دب کر سن ہو گیا تھا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ اس نے میرے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈالا تو تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب وہ اپنا پیر ہٹا کر پنجوں پر میرے سامنے بیٹھا اور بغور میری آنسوؤں بھری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان آنسوؤں کو چھلکنے مت دینا، یہ پلکوں کے حصار میں ٹھہرے رہیں تو آنکھوں کو بے حد حسین بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے مختلف اس کا لہجہ مجھے چونکا گیا اور میں بے خیالی میں پلکیں جھپک گئی، جس سے آنکھوں میں ٹھہرا پانی رخساروں پر ڈھلک آیا اور اس کا موڈ بدل گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ پھر اکھڑے لہجے میں بولا اور میں پھر نظر انداز کر گئی۔ تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، آغا یہ سب تم نے بنائی ہے؟ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ نہیں، بلکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم نے اب تک بتایا کیوں نہیں کہ تم؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی، وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ سنو، تم نے کبھی اپنی پینٹنگز کی نمائش بھی کی ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں۔ اس سے کیا، اور اب فوراً نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ فرش پر بکھری پینٹنگ سمیٹنے لگ گیا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پہ دبی مسکراہٹ نے اس کی پیشانی شکن آلود کر دی۔ دانت پیس کر بولا، تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دروازے کے پاس جا کر پلٹ کر بولی، سنو، ان تصویروں کی طرح اپنے آپ پر جتنے مرضی رنگ پھیر لو، میں تمہاری شخصیت کا اصل رنگ دیکھ چکی ہوں۔ رمشا! وہ متعجب ہوا اور میں اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔
برآمدے میں آئی تو عالیہ اور سدرا راہداری کی طرف نظریں جمائے اسی جگہ بیٹھی تھیں۔ تم زندہ سلامت واپس آ گئی ہو؟ میں ان کے پاس بیٹھی تو عالیہ باقاعدہ مجھے چھو کر پوچھنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے لاپرواہی سے مظاہرہ کیا۔ تمہارے پیچھے آغا آ گیا تھا۔ ہاں، میں ہنسی۔ کچھ کہا نہیں اس نے تمہیں؟ کہا تھا، میرا مطلب ہے خفا ہوا، لیکن جب میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو نرم ہو گیا۔ کیا؟ آغا نرم پڑ گیا؟ سدرا کے منہ سے باقاعدہ چیخ نکل پڑی۔ ہاں، اور تم لوگوں نے خواہ اسے ہوا بنا رکھا ہے، ورنہ وہ تو خیر چھوڑو، یہ سنو کہ میں اس کمرے میں کیا دیکھ کر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آغا کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی گئیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ میری بات سن کر عالیہ غیر یقینی سے پوچھنے لگی۔ بالکل، اگر یقین نہیں آیا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ایمان سے اتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں کہ میں کیا بتاؤں، اور مجھے تو لگتا ہے وہ اچھا خاصا مشہور بندہ ہے۔ کیسے؟ یہ اتنے دن جو گھر سے غائب رہتا ہے تو یقیناً اپنی تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں کہیں جاتا ہوگا۔ کمال ہے، ایک نامور مصور ہمارے گھر میں رہتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ سدرا اپنی بے خبری پر ماتم کرتے ہوئے بولی تو مجھے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ اب تو خبر ہو گئی ہے نا، پہلی فرصت میں اپنی دوستوں کو مطلع کروں۔ عالیہ نے چھیڑنے کے انداز میں کہا تو جس طرح سدرا نے اسے گھورا اس پر میں بہت زور سے ہنسنا چاہتی تھی، لیکن اچانک کسی خیال سے میرے ہونٹ بھنج گئے۔ پھر میں جیسے آغا کے سامنے ہار منظور نہیں تھا، بخوشی ہار گئی تھی، اور ابھی اس کی اصل شخصیت تک رسائی حاصل کرنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے تایا جی کے سامنے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے لیے حیران کن لمحے تھے، گویا دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ بہرحال پہلے تایا جی نے پسو پیش سے کام لیا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ کسی طرح بھی میرے قابل نہیں تھا، اور انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ میرے ابو انکار کر دیں گے، اور واقعی ابو نے انکار کر دیا۔ لیکن کیونکہ گھر کا معاملہ تھا اس لیے ابو زیادہ دیر اپنے انکار پر قائم نہیں رہ سکے۔ پھر دادا ابو نے سمجھایا تھا۔ یوں ابو کے حامی بھرتے ہی گھر میں شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا، اور ٹھیک 15 دن بعد وہ مجھے اپنے بازو کا سہرا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں ایک دن میں چوری چھپے داخل ہوئی تھی۔ سنو، میرے چہرے سے زرتار آنچل ہٹا کر وہ کہنے لگا، تمہیں یاد ہوگا ایک دن میں نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری دنیا میں ہنسنے پر پابندی لگا دوں۔ میں نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا، پوری دنیا پر میرا بس نہیں چل سکتا، لیکن تم پر چل سکتا ہے، اور تم اچھی طرح میری بات سمجھ لو کہ مجھے ہنستے کھلکھلاتے چہرے زہر لگتے ہیں، اور خاص طور سے تم مجھے اپنی ہنسی کا زہر دینے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ آغا، میں فقط اسی قدر کہہ سکی۔ اول شب کی اولین لمحوں میں اس کے لہجے، اس کے انداز اور اس کی ایسی باتوں نے میرے جذبوں کی کھلتی کلیوں کو جس بے دردی سے مسل ڈالا تھا، اس سے میرے حلق میں گولا سا اٹک گیا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ مجھے یہ پیمانے اس طرح لبریز اچھے لگتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم میری خاطر انہیں اسی طرح لبریز رکھ سکتی ہو؟ ہاں، میں نے اپنی پلکوں کی ساکت کر لی، مبادا ذرا سی جنبش سے پیمانے چھلک نہ جائیں۔ سچ، وہ بچوں کی طرح خوش ہوا۔ آزما دیکھو۔ اچھا، اگر تم اس آزمائش میں پوری اتری تو میں وہ پرسوچ انداز میں بس کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اٹھ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پہلے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر جب
اسے شیٹ پر لکیریں کھینچتے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ وہ میری تصویر بنا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ ایک ہی نقطے پر نظر مرکوز کیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ ویسے بھی آنکھوں میں بھرے پانی نے میرے سامنے دھند کی چادر ہی تان دی تھی، جس کے پار مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، ایک ایک پل صدیوں پر محیط ہو کر میرے وجود کو سن کیا گیا۔ یہ ستم گر اگر ان چند دنوں میں مجھے اتنا عزیز نہ ہو گیا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی خواہش پوری نہ کرتی، بلکہ پہلے ہی مرحلے میں اپنی ہنسی کا زہر اس کی رگوں میں اتار کر خود آرام سے سو جاتی۔ لیکن وہ مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز ہو گیا تھا، جبھی تو اس رات کا ہر پل میں نے اسے دان کر دیا تھا، اور اس رات کی سحر جب ہوئی تو وہ جیسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، بے حد خوش ہو کر کہہ رہا تھا، دیکھو رمشا، میں نے ایک شہکار تخلیق کیا ہے، ان لبریز پیمانوں کو عمل کر دیا ہے میں نے، دیکھو دیکھو۔ اور وہ کیسے دیکھتی کہ اس کی آنکھوں کے پیمانے تو جھلکنے کی حسرت کے لیے رات کے جانے کس پہر وہیں ساکت ہو گئے تھے، اور وہ اتنا بے خبر تھا یا اپنا شہکار تخلیق کرنے میں اتنا مگن کہ نہ جان ہی نہ سکا، کبھی نہ جان سکا کہ وہ دیوانہ برس بیت گئے۔ آج بھی وہ اپنے شہکار کے سامنے کھڑے ہو کر منت بھرے لہجے میں کہتا ہے، رمشا، چھلکا دو ان پیمانوں کو تاکہ تمہاری آنکھیں شفاف ہو جائیں، اور پھر میں اپنی چاہتوں کے جگنوں سے انہیں جگمگا دوں۔